अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुखुर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। KPDSL का मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का ऐलान। 9 से 16 फरवरी के दरमियान बिजली मुतासर रह सकती है। कुलगाम में हादसा, ट्रक ड्राइवर जान बहक, मरम्मत के दौरान अपना ही ट्रक जानलेवा साबित हुआ। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर खुदकश हमला, मरने वालों की तादाद 69 तक जा पहुंची। रूस में भारतीय मेडिकल तलबा पर हमला, 4 भारतीय तालिब इल्म जख्मी। तलबा तंजीम के वज़ीर-ए-आज़म से फौरी मुदाखलत की अपील। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली, 9 फरवरी से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करते हैं और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आपके इलाके में बिजली मुतासर रह सकती है, क्योंकि KPDSL की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी हुआ है। KPDSL ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का ऐलान कर दिया है। 9 से 16 फरवरी तक वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों तक बिजली मुतासर रह सकती है। बारामुल्ला, उड़ी, पामपोर से लेकर त्राल तक कई इलाके मुतासर रह सकते हैं। और आपको बता दें कि मरम्मती काम के पेश नज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है। KPDSL की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल सामने आया है। आपको बता दें कि KPDSL के चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ने इत्तला दी है कि मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशनों और लाइनों पर मरम्मती व तकनीकी कामों के बायस आने वाले दिनों में मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर रहेगी। महकमे के मुताबिक 9 फरवरी 2026 को 33 और 132 kV डेलिना शीरी LJHP लाइन पर शटडाउन के बाद शॉर्ट डेलिना, BIC पुराना बाजार, कानली बाग, GMC बारामुल्ला, शीरी, बोनियार, उड़ी और मुल्हिका इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी रोज पामपोर ग्रिड स्टेशन में 132 kV ICT सर्किट पर शटडाउन के बाद रावलपुरा, सनतनगर, छानपुरा, हैदरपुरा, हमामा, बागात, त्राल, पामपोर, खीव समेत सीमेंट प्लांट्स और मुल्हिका इलाकों में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक बिजली मुतासर रहेगी। जबकि 11 फरवरी को इन्हीं इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसी तरह 12 और 16 फरवरी को 33 kV वाटरहल टैप लाइन पर शटडाउन के बायस वाटरहल, शमशान, परथन और मुल्हिका इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली की सप्लाई मुतासर रहेगी। महकमे के मुताबिक 11, 14 और 16 फरवरी को 33 kV लस्सीपोरा कीगाम लाइन पर शटडाउन के बायस पखरपोरा, राजपोरा, रहमो, कीगाम, गुलशनाबाद और मुल्हिका इलाकों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। KPDSL ने मजीद बताया कि 33 kV पामपोर लेथपुरा लाइन पर पहले से मंजूर शुदा शटडाउन की तारीखें तब्दील करते हुए अब 9 और 11 फरवरी कर दी गई है। जबकि चश्मशाही TRC नीडोस लाइन पर 8 फरवरी का शटडाउन मंसूख कर दिया गया है। और इस सिलसिले में अवाम से ताउन की अपील की गई है, क्योंकि मरम्मती काम के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल सामने आया है, जिसमें शुमाली कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में 9 फरवरी यानी कल से 16 फरवरी तक कई एक घंटों तक बिजली सप्लाई मुतासर रह सकती है। आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जुनूबी कश्मीर के कुलगाम में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत वाक़या हुई है। आपको बता दें कि जुनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में एक दिलखराश हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या NH44 नेशनल हाईवे पर नापोरा वेसू के करीब उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर सड़क किनारे अपने ही ट्रक की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान ट्रक अचानक पीछे की तरफ से लुढ़क गया और ड्राइवर को कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले ड्राइवर की शनाख्त साकिब मोहम्मद वल्द सदीक मोहम्मद साकिन उधमपुर के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में जहां एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है, वहीं श्रीनगर का संडे मार्केट हजारों खानदानों के लिए रोजगार का अहम जरिया बनकर उभर रहा है। आज इस संडे मार्केट से तकरीबन 7,000 खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। बेरोजगारी के इस दौर में न सिर्फ आम लोग बल्कि तालीम याफ्ता नौजवान भी मेहनत और कारोबार के जरिए यहाँ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि संडे मार्केट सिर्फ शहर की शनाख्त का हिस्सा ही नहीं बल्कि ये आम शहरियों को कम कीमत पर मयारी, पायदार और ज़रूरत की अशिया आसानी से फराहम करता है। संडे मार्केट ने एक तरफ आवाम को महंगाई से राहत दी है तो दूसरी जानिब हज़ारों खानदानों को बाइज्जत रोज़गार फराहम करके एक समाजी व माशी सहारा बनकर सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कम से कम 3,000 नफर बेहान आतवार दो ये मतलब तम बेहान मतलब यमन फैमिली तो ये संडे मार्केट से बचान फैमिली पन मतलब इंशाअल्लाह रहमान मतलब पन रोजगार अम पकान सोरे रूतस पकान रोजगार मार्केट सस्ते चीज मिलान ये मिलान सस्ते चीज अम फायदा लुकन वातान फायदा ये पे साउथ कश्मीर पे नॉर्थ कश्मीर पे ये शॉपिंग करान ये रिजनेबल रेट आसान। जनाब यह सही कत यह गरीब ये बचान मतलब युस वाबस्त यह गरीबी आसान यह मतलब कह दुनियादार आसान कह तम किन संडे मार्केट मज फायदे मिलान अकिस कस्टमरस मिलान फायदे क्या ये रेट तसान जेन्युइन तकरीबन मे बासान नेसफ जुड़ित यूत मतलब पब्लिक यूत मतलब बेरोजगार आसान जुड़ित तो अम किन संडे मार्केट तो इंशाल्लाह कामयाब रोजान तकरीबन मे बासान 60% तमें आसान पढ़ित लिखित ये मतलब नफर क्या रोजगार कम ये मज तम किन यह पढ़ित लिखित इंसान आसान यह कोशिश करान बह गस कुन जाए मतलब गन संडे मार्केट ये लगभग लुकस 5-7 सास वत ताकि लाल चौक बगैर सिर्फ संडे मार्केट तो अत परिवार तम गए जुड़ती बेरोजगारी वनकस मान अरूजस पे परमिट लिखमित ये सारी लगभग डिग्री होल्डर तम बिचार ये वाबस्त नौकरी तम जुड़े बिल्कुल बिल्कुल जुड़े कर क्या अड़ बेकार लग बाकिन कामन कुन बुरबादी कुन लग। वादी कश्मीर में बेरोजगारी का आलम यानी अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा अरूज पर है, मगर इस जानिब अगर हम बात करें तो शहर श्रीनगर में जी हाँ तारीखी बाजार संडे मार्केट अपनी पहचान छोड़ता है। इस बाजार को लेकर बात करें तो तकरीबन 7,000 लोगों का चूल्हा इस बाजार के साथ जुड़ा है। पढ़े लिखे नौजवानों के पास जो नौकरियां नहीं हैं, बशर्ते यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं उनका मानना है कि अब वो भी इस बाजार के साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि बेरोजगारी काफी ज्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले किसान इरशाद अहमद ने वादी में पहली बार अपनी ज़ाती ज़मीन पर ट्यूलिप बल्ब की कामयाब आजमाइशी काश्त करके फ्लोरिकल्चर के शोबे में एक नई मिसाल कायम की है। इरशाद अहमद ने बताया कि इस वक्त ट्यूलिप बल्ब ज़्यादातर बैरूनी ममालिक से दरामद किए जाते हैं, जिसके पेश नज़र उन्होंने कश्मीर के मौसमी हालात में मकामी सतह पर ट्यूलिप बीज और बल्ब की पैदावार की सलाहियत जांचने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मकामी सतह पर ट्यूलिप बल्ब की पैदावार से न सिर्फ दरामदात में कमी आएगी बल्कि इस शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। इरशाद अहमद के मुताबिक फ्लोरिकल्चर वादी में बेपनाह इम्कानात रखता है और मुनासिब तकनीकी मावनत व तरबियत के ज़रिए शोबा तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक मुतबादिल ज़रिया माश बन सकता है। माहिरीन और मकामी किसानों ने इरशाद अहमद के इस इक़दाम को ज़री तनु, खुद इन्हिसारी और दही रोज़गार के फ़रोग़ की जानिब एक अहम और हौसला अफजा कदम करार दिया है। मैंने ये ट्यूलिप जो लगाया है बल्ब्स, तो मैंने इसलिए ये इनिशिएटिव लिया है कि मैंने सोचा कि मैं इसकी सीड प्रोडक्शन पे काम करूं। आपने देखा होगा हमारा ट्यूलिप गार्डन है, जैसे एशियन लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है हमारे पास। या पुलवामा में भी एक इनिशिएटिव लिया CSR ने या स्कॉस ने अनंतनाग में लिया है कि ये जो बल्ब है ये हम सारे परचेज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज से। मैंने सोचा कि हम यही से इस बल्ब की प्रोडक्शन करेंगे कश्मीर में। एक तो हमारा रोज़गार में भी बढ़ोतरी हो जाएगा
اور دوسرا ہمارا انکم میں بھی بڑھوتری ہو سکتا ہے. شاید مجھے لگتا ہے کہ میں ایک پہلا ایسا گروور ہوگا جو سیڈ پروڈکشن پہ کام کرے گا. میں بھی کوئی کر بھی سکتا ہے, میں نے آج تک لیکن دیکھا نہیں ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ پروڈکشن ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ٹورزم اور فلاورس کو اگر ہم دیکھا بہت اچھا انٹریکشن ہے آپس میں. مطلب کہ ٹورزم کو جب ہم بات کرتے ہیں تو پھول ہونا ضروری ہے وہاں پہ. اگر کسی پارک میں آپ جاؤ گے, کسی گارڈن میں جاؤ گے, کہیں بھی وہاں پہ پھول نظر آئے گا. تو یہی پھول کی سیڈ بنانے پہ میں نے کام کیا ہے جو ٹیولپ ہے, خاص کر میں ٹیولپ کی بات کروں. ہو سکے ہم آج کشمیر میں ہم یہ کر رہے ہیں, کل جموں میں بھی ہو سکتا ہے, کل ملک کی جو دوسرے ریاستیں ہیں, چاہے ہماچل ہے, اتراکھنڈ ہے, دوسری ریاستیں, وہاں پہ بھی وہ بڑا ٹیولپ بنا سکتے ہیں, ٹیولپس گارڈن. تو ان کے جو سیڈ ہیں ان کو ضرورت پڑے گا, وہ کشمیر سے ہی ان کو جانا چاہیے. ہمیں یہیں پہ ہی اپنا پروڈکشن بنانا چاہیے. سیڈ کا پروڈکشن اگر ہم کریں, بلبس کی بات کریں, یہیں پہ ہمیں بنانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے انیشیٹو لیا ہے, تو ہو سکتا کوئی یوتھ جو ہے وہ انسپائر ہو جائے گا یہ کام دیکھ کر, وہ بھی کل یہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے یوا ہے جن کے پاس اچھا اریگیشن فیسلٹیز ہے, حالانکہ اس کو اتنا اریگیشن فیسلٹی نہیں لگتا ہے, اس کو خالی ایک چلی پیریڈ چاہیے. جو کشمیر کا موسم, اس کو بالکل کشمیر کا ریجن اس کو سٹیبل کرتا ہے, کہ اس کو چلی پیریڈ ہونا ضروری ہے. پھر جب مارچ اور اپریل آتا ہے, اپریل میں اس کا پھول کھلتا ہے, تو پھر یہ پھول بنتا ہے, پھر جون جولائی تک یہ پھر ڈسٹرائی ہوتا ہے اس کا پھول, تو پھر ہمیں اس کو بیچ واپس نکالنا ہے. تو یہی میں نے سوچ کر یہ اسٹیپس لیا ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ ریجن ہے, کشمیر ریجن خاص کر کے, یہ بیسٹ ہے فار سیڈ پروڈکشن کے لیے. ہم بلب بنا سکتے ہیں, کیول ہمیں محنت کرنا ہے, اس پر دھیان دینا ہے, سائنٹیفک اپروچ اس پہ کرنا ہے. میں آلریڈی سائنٹسٹوں سے جڑا ہوں, ان سے میں مشورہ لیتا ہوں. انشاءاللہ رحمان مجھے توقع ہے کہ میں اس کام میں بہت حد تک کامیاب ہو جاؤں گا. باقی محنت وہ مجھے کرنا ہے, وہ مجھے گائیڈ کرے گا, دینا تو اوپر والے کی ہاتھ. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے گاؤں وسن میں کشمیری بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک دل کو چھو لینے والی مثال اس وقت سامنے آئی جب مقامی کشمیری پنڈت دکاندار رادھا کرشن کے انتقال پر مسلم اور پنڈت برادری ایک ساتھ نظر آئی. رادھا کرشن کئی برسوں سے وسان بنگیل میں مقیم تھے اور انہوں نے کبھی ہجرت نہیں کی. وہ اپنی خوش اخلاقی اور دوستانہ مزاج کے باعث گاؤں میں ہر دل عزیز تھے اور ان کی موجودگی کشمیری تہذیب اور باہمی ہم آہنگی کی علامت سمجھی جاتی تھی. انتقال کے وقت اہل خانہ اسپتال میں موجود تھے, جس کے بعد مقامی مسلم باشندوں نے مکمل طور پر آخری رسومات کا انتظام سنبھالا اور پنڈت برادری کے ساتھ مل کر تمام مذہبی رسومات عزت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی. یہ انسانی ہمدردی اور یکجہتی کا مظاہرہ کشمیریت کی اصل روح کو اجاگر کرتا ہے, جہاں غم کے لمحات میں مذہبی تفریق کے بجائے انسانیت اور بھائی چارہ غالب رہتا ہے. گاؤں کے باشندوں نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور کشمیری پنڈتوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و ہم آہنگی کا مضبوط پیغام دیا. یہاں کے ہمارے ایک بزرگ جو پنڈت برادری سے, پنڈت کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, شری رادھا کرشن جی, یہاں کے ایک بزرگ تھے جن کی پیدائش بھی یہاں موضع وسن بانگل تحصیل کارہما, یہ سب ڈسٹرکٹ گلمرگ کے ساتھ آتا ہے. تو ان کی پیدائش بھی یہی ہوئی ہے, زندگی کے پورے ایام یہیں پہ گزارے ہیں, اور نامساعد حالات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہاں سے مائگریشن نہیں کی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ یہیں پہ رہتے تھے اور اپنے آخری ایام بھی یہیں پہ گزارے. اور میں ان کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ رادھا کرشن جی بہت ہی شریف النفس اور ہر دل عزیز بزرگ تھے, اور یہاں کی پوری مسلم کمیونٹی ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتی تھی. اور آج جو ہی یہ خبر سننے کو ملی کہ موضع وسن کے سبھی زن و مرد, نوجوان, پورا گاؤں جمع اکٹھے ہو کے ان کے آخری رسومات میں جو بھی چیزیں درکار ہوتی ہے تو انہوں نے خود ہی وہ پرووائڈ کی ہے, اور مسلم کمیونٹی ہماری برادری ان کے آخری رسومات میں بالکل اسی طرح شریک ہے جس طرح ان کی اپنی فیملی ہے, اور ہم ان کو اپنی طرف سے بھی ان کے غم میں بھی برابر شریک ہے. یہاں کی ہماری وسطی کشمیر گاندربل ضلع کے کنگن علاقے کے دور افتادہ گاؤں ناجیوان سے تعلق رکھنے والی کرت المنظور نے محنت, عزم اور حوصلے کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے.
محدود کھیل سہولیات کے باوجود کرت گزشتہ 5 برسوں سے مسلسل کھیلوں سے وابستہ ہے۔ سخت محنت، باقاعدہ مشق اور نظم و ضبط نے انہیں ایک باصلاحیت کھلاڑی کے طور پر ابھرنے میں مدد دی۔ قرۃ المنظور نے 69ویں نیشنل اسکول گیمز 2025-26 میں تھانگ تا انڈر 19 گرلز مقابلے میں جموں کشمیر کے 3 فروری 2026 تک کٹھوا جموں میں منعقد ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرت نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اپنے گاؤں ناجیوان کے ساتھ ساتھ پورے جموں کشمیر کے لیے فخر کا باعث بنی۔ ان کی یہ کامیابی نوجوان کھلاڑیوں خصوصاً دور دراز علاقوں کی لڑکیوں کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے کہ عزم اور محنت سے ہر خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ میرا نام قرۃ المنظور ہے اور میں نجم کنگن میں رہتی ہوں۔ میں ایک مارشل آرٹ پلیئر ہوں۔ میں نے ریسنٹلی ایک ڈسٹرکٹ لیول کھیلا پہلے اس میں، پھر میں نے اس میں گولڈ نکالا، پھر میں نے اسٹیٹ لیول کھیلا، اس میں بھی میں نے گولڈ نکالا۔ یہ میں نے کٹھوا جموں میں نکالا۔ لڑکی کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ سپورٹس میں آئے، اس میں بہت فائدہ ملتا ہے، اور جو نشے کے لت میں پڑے ہیں کہ وہ اس سے دور رہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جموں سمارٹ سٹی منصوبے کے تحت توی ندی پر قائم پلوں کے اطراف نصب کیے گئے آرائشی گملے آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، جس سے شہر کی خوبصورتی کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کئی مقامات پر یہ گملے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ جو گملے باقی ہے ان کی حالت بھی انتہائی خستہ نظر آتی ہے۔ کبھی یہ گملے رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوتے تھے جو توی کے چاروں پلوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے اور جموں کی ایک منفرد پہچان بن چکے تھے، تاہم اب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث سے نظارہ مانند پڑ گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے اس کی دیکھ بھال میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، جس کے باعث سمارٹ سٹی منصوبے کی شبیہ متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ اگر بروقت مرمت اور دیکھ بھال نہ کی گئی تو منصوبے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ جموں کے عوام نے سمارٹ سٹی حکام اور فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس جانب توجہ دے، نئے گملے نصب کیے جائیں اور ان کی باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہر کی خوبصورتی ایک بار پھر بحال ہو سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو جموں ہے یا سری نگر ہے، جی ہمارا جموں کشمیر ایک خوبصورت بنانے کے لیے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یا جہاں کے چیف منسٹر جو ہیں وہ خوبصورت اس کو سمارٹ سٹی میں ان کو لیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمارٹ سٹی کا نام تو دیا ہے، لیکن جہاں تک ہمارے جو پل ہیں، جو 4 پل جو ہمارے توی کے جیسے یہ اس توی میں جو پل ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے تھے پہلے کہ گملے لگائے گی، تاریں لگائے گی، اس میں پھول تھے، اور آج وہ گملے بھی ٹوٹ گئے ہیں، جا ٹوٹ گئے ہیں جا کوئی چوری لے گیا ہے۔ تو اس سے بڑا ایسے بدا یہ مطلب دکھ رہا ہے، ہمارے پل جو ہیں یہ بدسور دکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ آسمان سے پہلے بارش گرتی تھی، بارش کی وجہ سے ہمارے پیڑ پودے جو تھے، جو پھول تھے، یہ سوکھتے نہیں تھے۔ تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے پچھلی کئی دنوں سے برسات کے بعد تو بارش ہوئی نہیں، تو جہاں گملے تھے یا خوبصورتی جو تھی اس کی بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ تو ہم سرکار سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان گملوں کو دوبارہ سے لگایا جائے اور ان کو پینٹ کیا جائے پھولوں کو، اور تاریں لگائی جائے دوبارہ، تاکہ یہ پھر سے یہ سمارٹ سٹی ایک نقشے میں آئے کہ سمارٹ سٹی ہے۔ اور یہ خاص کر جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جہاں ہماری یہ میونسپل کمیٹی ہے، جہاں ہماری جو فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، جتنی بھی سرکار سے ہماری یہی مانگ ہے کہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سمارٹ سٹی میں اگر آپ نے لیا ہے جموں کو، تو اس کو سمارٹ سٹی کا صرف کاغذوں میں نام نہیں ہونا چاہیے، سمارٹ سٹی بنایا جائے تاکہ ہمارا یہ جموں جو ہے یہ ایک جموں کشمیر، نیا جموں کشمیر جو ہے یہ بنے۔ یہاں سے باہر سے ٹورزم کی لحاظ سے جہاں ٹورسٹ آتے ہیں، ماتا ویشنو آتے ہیں، رگھو ناتھ مندر آتے ہیں، یہ مندروں کا شہر ہے، تو اتنا برا حال ہے۔ میں آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھو کس طرح یہ گملے جو ٹوٹے ہوئے ہیں اور ویران پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے، عمر عبداللہ صاحب سے یا ہمارے منوج سنہا صاحب، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک نیا قدم جو اٹھایا جائے۔ یہ پل بہت اچھے سے گملے سے سجا رہے تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں کس نے چوری ہو گیا یا کچھ ہو گیا، ہم میونسپلٹی کمیٹی سے کر رہے ہیں، یہی گزارش کر رہے ہیں ان کو دوسری بار لگاؤ، اس سے بہت خوبصورت ہوتی ہے پل کی۔ جی یہ بہت جگہ اس پل پہ، اس پل پہ، اس پل پہ، یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے، تار بھی لگا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کہ چوری ہو گیا یا کچھ گم گیا، کسی نے لیا ہے پتہ نہیں، ہم اسی لیے بول رہے ہیں ہم اس کو دوبارہ لگاؤ، کیونکہ اس سے پل کی بہت خوبصورتی ہوتی ہے۔ ضلع راجوری کے گاؤں ڈانگری سے تعلق رکھنے والی 13 سالہ مانوی شرما نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے لڑکوں کے T20 ٹورنامنٹ میں بطور کھلاڑی حصہ لیا اور شاندار کارکردگی کی بدولت مین آف دا میچ کا اعزاز اپنے نام کیا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ مانوی شرما ایک نیشنل پلیئر ہے جو کم عمری میں ہی جموں کشمیر کے انڈر 15 ٹیم کی نمائندگی کر چکی ہے اور محدود سہولیات کے باوجود گلی کوچوں میں مسلسل محنت اور پریکٹس کے ذریعے یہ نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ گلستان نیوز نمائندہ جمشید ملک نے ان سے خاص بات چیت کی ہے۔ خطہ پیر پنچال سرحدی علاقہ اور اس سرحدی علاقے سے ایک 13 سالہ لڑکی جس نے جموں کشمیر کی نمائندگی بھی کی ہے اور آج راجوری کے اندر T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا حصہ بنی ہے اور پہلی یہ تاریخ رقم ہوئی ہے کہ راجوری کے اندر لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی آج کھیلتے ہوئے نظر آئی، جس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پہنچے تھے، مگر آج اس لڑکی نے اس ٹورنامنٹ کے بھی اندر اپنی نمایاں کارکردگی دکھائی اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک جموں کشمیر کی نمائندگی کر چکی ہیں اس سے پہلے۔ مانوی شرما جی، مانوی ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، 13 سال کی عمر کب یہ شوق پیدا ہوا کرکٹ کھیلنی اور کب اسٹیٹ کو اس طرف سے کھیلی کرکٹ؟ میرے کو 4-5 سال ہو گئے کرکٹ کھیلتے ہوئے۔ پہلے میں گلی کرکٹ کھیلتی تھی، اس کے بعد میں نے بٹھے شٹھے میں کھیلنا اسٹارٹ کیا، لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلا پہلے بھی۔ تو اس کے بعد میں نے ٹرائلس دیے 15 کے، تو اس میں سلیکٹ ہو گئی، تو اس میں نیشنل کھیلا، تو ابھی دوسرا نیشنل بھی لگا کے آئی ہوں۔ میرے لیے تو سب سے بیسٹ ایکسپیرینس تھا یہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کا، اور مزہ بھی آیا کھیل کے۔ مانی آج کے میچ کے اپنے بارے میں بتائیں، بیٹنگ کیسی رہی اور بالنگ کیسی رہی؟ بیٹنگ ٹھیک رہی اور بالنگ بہت اچھی رہی، فیلڈنگ بھی اچھی رہی۔ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اگر کوئی لڑکی اس طرح کے گیم کھیلتی ہے تو لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، مگر آپ نے اپنا نام روشن کیا۔ اور لڑکیوں کو جو آج بھی بیچاری دور دراز علاقوں میں کھیلنا چاہتی ہیں مگر باہر نہیں ان کو آنے دیا جاتا، ان کے لیے کوئی میسج؟ میں تو سب پیرنٹس کو یہی بولتی ہوں کہ لڑکیوں کو آگے بھیجو، کوئی بھی اسپورٹ ہو، چاہے والی بال ہو، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، سب کو آگے بھیجو۔ سر میں جس ایریے میں آگے بڑھتے ہیں، پونچھ شہر کے اہم علاقے کھاسی ناکہ والی چوک پر گزشتہ 8 تا 9 ماہ سے سڑک کی خستہ حالی عوام کے لیے شدید مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہے، جہاں سڑک کا ایک حصہ اکھڑنے سے گندا نالا کھلا پڑا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ نالا ضلع انتظامیہ نے کھودا تھا مگر بعد میں مرمت نہیں کی گئی، جس کے باعث پیدل چلنے والوں، گاڑی سواروں، بزرگ شہریوں، اسکولی بچوں اور نمازیوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ آئے روز ٹریفک جام بھی معمول بن چکا ہے۔ عوام نے محکمہ تعمیرات عامہ PWD سے مطالبہ کیا کہ شہر کے اس حساس اور اہم مقام پر فوری توجہ دے کر سڑک کی جلد مرمت کرائی جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ میرا نام سر محمد اقبال۔ کیا کہیں گے کتنی پریشانی آتی ہے؟ سر کہنا کیا ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہ نالا کم سے کم میں 6-7 مہینے سے، بلکہ 8 مہینے سے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ ایک دن یہاں کیا ہوا، میں یہاں سپاٹ پہ کھڑا تھا، میں اسی دن آپ کو بلانا چاہ رہا تھا لیکن اتفاق سے آپ آج مل گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مائی یہاں گر گئی، بزرگ عورت تھی، کم سے کم 60-70 سال اس کی ایج تھی۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو 4 آدمیوں نے کھینچ کے باہر سے نکالا، جبکہ وہ یہاں تک پورے کپڑے اس کے وہ اس لالے گندے پانی میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے نکالی، پھر یہاں سے 2 بندے پکڑ کے اس کو مسجد کے اندر واش روم میں لے گئے۔ یہ حالت ہے سٹی کی، یہ ہماری مین چوک ہے، ناکھا والی چوک۔ میں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن ہے، اس کے بعد PDD اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ روڈ PWD کے انڈر ہے۔ تو 1 سال سے یہ جو سٹی کے اندر مرکز مین یہاں چوک ہے، آپ اس وقت رش دیکھیں، جام دیکھیں، اور یہاں VIPs کی موومنٹ دیکھیں، آئے دن 24 گھنٹے میں کیا کیا یہاں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کھڈا 8 مہینے میں ایک یہ کھڈا نہیں بھر پائے۔ سر محکمہ کی طرف سے یہ جو نالا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈسمنٹل کیا تھا، کافی ٹائم ہو گیا، اس کو دیکھا نہیں ہے۔ ادھر اسمیل بہت ہے، اس کے بعد یہاں پہ VIP موومنٹس ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں اسکول کے، کالج کے، ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ کافی دیکھے ہم نے یہاں پہ اس نالے میں گرتے ہوئے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، ساتھ میں ادھر مسجد بھی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسمیل بہت ہے۔ میں آج میڈیا کے ذریعے میں گزارش کروں گا جناب ڈپٹی کمشنر پونچھ صاحب کو کہ PWD کی نگلیجنسی، غفلت بازی، یا تو میں کہوں کہ ان کے پتہ نہیں کیا کو ان کو دماغ کے اندر کس قسم کے حالات ہیں کہ وہ ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہاں پر جب نالا بلاک ہو گیا، بلاک ہونے کے بعد جب اس کو کھڑا گیا، کم سے کم 4 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پر۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر چوک ہے، یہاں پر لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا بنتا ہے، گاڑیوں کے لیے پریشانی ہے، عام آدمی کے لیے پریشانی ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے پریشانی ہے، اس کے بعد ہر قسم کی پریشانی ہے پبلک کو یہاں پر۔ میری گزارش رہی کہ میں ڈپٹی کمشنر پونچھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ PWD کی ڈپارٹمنٹ کو فوری طور پر اس کا ایکشن لیں اور فوری طور پر اس نالے کا حل نکالا جائے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، بات جموں کشمیر کے بے گھر افراد کی کرتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بے گھر افراد کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا کہ بے گھر افراد جموں کشمیر کے ہیں، ان
ان میں 1534 کروڑ روپے کی امداد تقسیم کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مہاجر نوجوان ہیں ان میں 98% سرکاری روزگار پور کیے گئے ہیں، ہزاروں فلیٹس انہیں الاٹ کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ انہیں دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آفات سے نمٹنے کے نظام کو بھی مزید مضبوط کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر اور چھم سے تعلق رکھنے والے بیگر افراد میں 1534 کروڑ روپے سے زائد کی مالی امداد تقسیم کی جا چکی ہے۔ سی اے پی کے تحت ابتدائی انتباہی پیغامات بیگر افراد کی بحالی کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام کو بھی مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ قدرتی اور انسانی آفات کے دوران جان و مال کے نقصان کو کم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں کامن الرٹنگ پروٹوکال مختلف میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے نشر کیے جا رہے ہیں جو 2025 کی امرناتھ یاترا کے دوران مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ بحالی سے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے حکومت نے بتایا کہ وزیراعظم ریلیف پیکیج 2008 اور وزیراعظم ترقیاتی پیکیج 2015 کے تحت کشمیری مہاجر نوجوانوں کے لیے منظور شدہ 6000 ملازمتوں میں سے 5880 تقرریاں عمل میں لائی جا چکی ہے جو کہ 98% بنتا ہے۔ اسی طرح مہاجرین کے لیے 6000 ٹرانزٹ فلیٹس منظور کیے گئے تھے جن میں سے 3736 مکمل جبکہ 2264 زیر تعمیر ہے۔ دسمبر 2025 تک 3250 فلیٹس الاٹ کیے جا چکے ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ 35552 بیگر افراد میں 1534.52 کروڑ روپے کی امداد تقسیم کی گئی ہے جبکہ 4542 ویسٹ پاکستانی مہاجرین ان میں 106 کروڑ روپے امداد فراہم کیے گئے ہیں جنہیں اب ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کے ازالے کے لیے آن لائن گریوینس پورٹل قائم کیا گیا جس کے ذریعے 3408 کنال 16 مرلہ اراضی واگزار کرائی گئی ہے۔ حکومت نے مزید بتایا کہ دسمبر 2025 تک 1.5 لاکھ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس اور 36,541 مہاجر سرٹیفکیٹ جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ جموں سمیت تمام 20 اضلاع میں ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ بھی زیر عمل ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدامات بیگر اور مہاجر برادری کے مفادات کے تحفظ اور بروقت امداد کو یقینی بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے تاکہ ان لوگوں کی تعمیر و ترقی کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ I am pleased to share that the central government has remained cognizant of our difficulties and consistent. My government actively engaged with the central government to resolve our fiscal issues. I met with the Union Home Minister and Union Finance. چلے ابھی تک کے تازہ اردو خبرنامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ ظہور الاوی کو اجازت دیجیے، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان۔